अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आपका आज का दिन जो है वो बहुत खुशगवार गुजरेगा। मौसम में हम बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली देख रहे हैं और खुनकी जो है हमें अर्ली मॉर्निंग भी फ़ील होती है, रात के औकात में भी फ़ील होती है, लेकिन फ़िलहाल स्मॉग का राज बरकरार है। सो इसके लिए आप सब ने प्रिवेंटिव साइड पर रहना है और प्रिवेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़ जाए तो फिर उसके लिए आपने मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, जोशांदा वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें आपके आजकल डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए ताकि आप स्मॉग के असरात से ख़ुद को महफूज रख सकें। आप भले स्मॉग से मुतासरा हैं या नहीं हैं, स्टीम भी लाजमी तौर पर लें ताकि आप प्रिवेंटिव साइड पर रहें। इसके साथ साथ अगर हम दर्जा हरारत की बात करें सो राइट नाउ लाहौर का जो टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सो वेदर के हवाले से हमारे पास ये अपडेट है। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आई वुड वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि चाइना में शंघाई में एक्चुअली चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी दस्तकारी की नई नुमाइश जो थी वो की गई। और इसके साथ साथ अगर हम इस एग्ज़िबिशन की बात करें सो इसमें ऊंट की खालों से बने हुए लैम्प्स उनको डिस्प्ले किया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें सो हिमालयन सॉल्ट से बने लैम्प्स उनको भी डिस्प्ले किया गया। यहाँ पर आने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा महसूस हुए, और इसके साथ साथ जो चाइनीज़ एक्चुअली में हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया बिकॉज़ उनको ये चीज़ें हैंडमेड सारी चीज़ें थी बहुत पसंद आई। स्पेशली अगर हम ऊंट की खालों से बनाए गए लैम्प्स का तस्करा करें सो ये 900 साल पुरानी तारीख़ अपने अंदर समोए हुए हैं, और ये इनके जो अगर हम डिज़ाइंस की बात करें तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से ये डिज़ाइंस हैं और 50 से लेकर 200 RMB में ये फ़रोख्त होते हैं। जनाब इस तरह से इस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया जिसमें अगर हम देखें सो इससे फ़रोग़ किसको मिलेगा, इससे पाकिस्तान और चाइना आपस में कल्चरल एक्सचेंज कर सकेंगे और हमारी ट्रेड और उनकी ट्रेड ऑब्वियसली इसको भी प्रमोट करने का मौका मिलेगा। सो इस तरह की एग्ज़िबिशंस का इनेकाद लाजमी तौर पर होना चाहिए, और इस वाली एग्ज़िबिशन को चाइनीज़ जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मूविंग ऑन, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा परिणीति चोपड़ा, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल शेयर किया। इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने का महज मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें या नॉन मुस्लिम्स की बात करें सो वहाँ पर भी दीन इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं अक्सर उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उनसे कोई ना कोई रहनुमाई हासिल की जाती है। और इसी अंदाज़ में जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का ये कॉल शेयर किया गया, बेसिकली उन्होंने ये लिखा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिल कहाँ है तो फिर ये देखें कि जब आपका दिमाग अगर भटकता है तो वो कहाँ जाता है। सो इंस्टाग्राम स्टोरी पर इसे शेयर किया गया। उनकी स्टोरी को फैंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और फैंस के दिलों ने उनकी ये स्टोरी छू ली। और स्पेशली अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनका इस हवाले से बहुत से उनके जो मुस्लिम्स फैंस हैं उनका ये कहना था कि उनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ है कि जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, रहनुमाई की बात करते हैं या किसी भी किस्म की अच्छी बात, सो वो अच्छी बात आपको किसी भी मज़हब से मिले उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और उनके भी दिल को ये बात भाई, दैट इज़ वाई उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस स्टोरी को और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल इसको शेयर किया। आगे बढ़ेंगे और अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा जनाब दायर किया गया है, और ये मुकदमा जब दायर किया गया है सो इसमें एयर होस्टेस की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बेस बॉल गेम के खिलाड़ियों के लिए मखसूस चार्टर्ड यूनाइटेड एयरलाइंस सिर्फ जो है यंग ख़वातीन, जो गोरी ख़वातीन हैं, जो बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट हैं और जिनकी आंखें जो हैं वो नीले रंग की हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, उनसे सर्विसेज करवाई जाती हैं, उनको फ़्लाइट्स पर भेजा जाता है। सो ये जो चीज़ है ये अमले के ख़िलाफ़ नस्ल, कौमियत, मज़हब और उम्र की बुनियाद पर उनको हरास करने के मुतरादिफ है, या उनसे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज़ी सलूक है वो बढ़ता जा रहा है। लेट्स सी अब अदालत क्या फ़ैसला देती है, लेकिन ये जो एयर होस्टेसेस हैं उनकी जानिब से ये मुकदमा जो है अमेरिकन एक रियासत में दायर किया गया। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे मामला जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और वहाँ पर तो लॉज वैसे ही बड़े सख्त हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें,
سو یہ بہت اچھا کیا. پاکستان میں بھی ہم اس طرح کے اکثر معاملات پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا کارپوریٹ سیکٹر میں اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ تو ہماری تھی آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے آج کے شو کے ہائی لائٹس اینڈ میگزین ٹائم. سو اس سے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. جی, جب ہم کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں نا, سو کسی بھی انسان کی پرسنالٹی میں اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس کا ڈریس, اس کے جوتے, اس کی اسیسریز, اس کی کمیونیکیشن سکلز, دا وے اے پرسن ٹاکس, اور کس طرح سے وہ انسان چلتا ہے, دا وے اے پرسن واکس اینڈ ٹاکس. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سو پرسنالٹی میں تمام چیزیں آتی ہیں, لیکن جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں سو اس میں آپ کی ہائیجین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ چاہے آپ کی باڈی ہائیجین ہو, چاہے آپ کی اورل ہائیجین ہو, دس از ویری امپورٹنٹ. اور آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ ایک انسان جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں, بہت اچھے جوتے پہنے ہیں, وہ بہت اچھے انداز میں خود کو کیری کر رہا ہے, بہت اچھے انداز میں چل پھر بھی رہا ہے, بہت اچھے انداز میں بات چیت بھی کر رہا ہے, لیکن اگر آپ کو اس سے اسمیل آ جائے تو اس بندے کا امیج ایک دم گر جاتا ہے, آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور آپ کو بہت برا اس بندے کی کمپنی میں فیل ہونے لگ جاتا ہے. سو باڈی ہائیجین, اورل ہائیجین, یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پر آپ کا جو امپریشن ہے وہ اچھا پڑے, آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ کھل اٹھے, اور آپ لوگوں پر ایک جو ہوتا ہے نا اثر اپنا چھوڑ کر جائیں, ان کو انفلوئنس کریں. اس کے لیے ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. جب ہم اورل ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک تو آپ کی پرسنالٹی کا جی یہ حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ مختلف بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے. جو خطرناک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے وہ آپ کے منہ میں پیدا ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوگی, آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہوگا. ایون ایٹ ٹائمز اگر آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے سو پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایٹ ٹائمز انسان میں کینسرز وغیرہ بھی جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں. سو یہ مختلف چیزیں ہیں, اگر آپ اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے سو آپ کو بہت سے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سو آج اس شو کے اس سیگمنٹ میں ہم اورل ہائیجین پر تو بات کریں گے, بٹ ادر دین دس ہم وزڈم ٹوتھ پر بھی بات کریں گے. وزڈم ٹوتھ کس ایج میں نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے, سو اس کی اتنی انٹینس پین کیوں ہوتی ہے؟ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا وزڈم ٹوتھ نہیں نکلتا. سو جن کا وزڈم ٹوتھ نہیں نکلتا تو پھر کیا ہوگا اگر وزڈم ٹوتھ نہیں نکلے گا؟ آن اے ویری لائٹر نوٹ میرے دماغ میں ایسے اکثر بات آتی ہے کہ کیا پھر ان کی عقل کم رہ جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس سب پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ شو میں اس وقت ڈینٹسٹ موجود ہیں, ڈاکٹر رقیہ. رقیہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا اورل ہیلتھ آف اینی انڈیویجول, واٹ کمز ان دس کیٹیگری؟ یعنی کہ اورل ہائیجین میں برشنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, فلاسنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اسکیلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے کیا کیا اس میں چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو اورل ہائیجین میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور پرسنالٹی کو نکھار سکتی ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے. اچھا, جیسا آپ نے بتایا اورل ہائیجین ہماری پراپر جو ہے وہ باڈی کی اور ہیلتھ کی, منہ کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اورل ہیلتھ کو, اورل ہائیجین کو مینٹین نہیں رکھ پاتے, ہم پراپر برشنگ نہیں کرتے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ والی بات کہ وہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اب نیو اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک میں جو بیکٹیریا ہم لوگوں کو نظر آئے ہیں وہی بیکٹیریا ہمارے منہ میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں اور پراپر برشنگ نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیکٹیریا ہیں وہ ہمارے دل کی طرف بھی موو کرتے ہیں اور وہ ہارٹ اٹیک کا بھی کاز کر رہے ہیں. اور اسکیلنگ کی جب ہم بات کریں تو اسکیلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ برشنگ تو کرتے ہیں نارملی, صبح کے ٹائم آفٹر بریک فاسٹ ہم لوگ برشنگ کر رہے ہیں, آفٹر میل ڈنر ہم لوگ اپنا برش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو اسکیلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اسکیلنگ بیسیکلی ان لوگوں کو ہوتی ہے ضرورت جن کی ہمارے جو گلینڈز ہیں منہ میں سلائیوا جو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ایکومولیشن ہوتی ہے سلائیوری گلینڈز کی, وہ جو اپنا سیکریشنز نکالتے ہیں تو وہ ہمارے جو دانتوں کے درمیان میں وہ اسٹک ہو جاتی ہے, اور اگین وہ پھر ایک پیلیکل لیئر بنا دیتا ہے, ایک ہارڈ سی لیئر بنا دیتا ہے.
جس کو نارمل برشنگ سے ہم ریموو نہیں کر سکتے. اور آفٹر ایوری 6 to 8 months ہر پیشنٹ کو اپنی ہائیجین کو مینٹین رکھنے کے لیے اسکیلنگ دیکھیے آپ کروانی نے پڑتی ہے. مختلف چیزیں بتائیں، اسکیلنگ کا میں نے بھی مینشن کیا، لیکن میں اس کو چیز کو ریکنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اسکیلنگ بھی اورل ہائیجین کا ہی ایک کمپوننٹ ہے؟ یس اسکیلنگ بھی اورل ہائیجین کا کمپوننٹ ہے. مزید کمپوننٹس کیا؟ ایک تو برشنگ ہو گئی، فلاسنگ ہو گئی، اسکیلنگ ہو گئی. واٹ آر دا ریسٹ آف دا کمپوننٹس اف دے ڈو ایگزسٹ؟ اچھا کچھ پیشنٹس میں بہت ہم لوگوں کے مائنڈ میں یہ امیج ہے کہ جب پیشنٹ ہم لوگوں کے بچے جب ہیں 2 سال کے ہو جائیں گے، 3 سال کے ہو جائیں گے، جب وہ پراپر اپنے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تب ہم لوگ کہتے ہیں جی اب اسکول جانے سے پہلے برش کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے. 6 months میں بیبی کے منہ میں فرسٹ ٹیتھ آتا ہے اور اس کو بھی آبویسلی وہ ٹیتھ ہے اس کو بھی تو ہم لوگوں نے اس کو کلین رکھنا ہے. تو نارملی ہم غلطی وہاں پہ کرتے ہیں کہ وہاں سے اس کو برشنگ کی عادت نہیں ڈالتے. اور آفٹر 6 months ہمارے منہ میں دانت آتے رہتے ہیں اور ان کو بیبی بوٹل کیریز ہو جاتی ہے. مائیں اکثر بچوں کو فیڈ رکھ دیتی ہیں اور وہ ساری رات ان کے منہ میں رہتا ہے اور وہ بیبی بوٹل کیریز کرتا ہے. اور اس طرح سے آہستہ آہستہ سارے دانت افیکٹ ہو جاتے ہیں. پہلے کیریز لگتی ہے اور پھر دانت زیادہ انفیکٹڈ ہو کے جو ہے نا وہ منہ سے گر جاتے ہیں. لیکن تب تک اور یہی ریزن ہے کہ میں اب اپنے ارد گرد بھی بہت بچوں کو دیکھتی ہوں جن کی عمریں جو ہیں وہ 2-2 3-3 سال ہیں، لیکن کیونکہ ماں باپ نے ان کو برش کرنے کی عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی تو وہ بچے پھر روتے ہیں جب ان کو برش کیا جائے. لیکن اب مارکیٹ میں اتنے زبردست ٹوتھ پیسٹ بچوں کے لیے اویلیبل ہیں، مختلف فلیورز میں اویلیبل ہیں، ان کے اوپر اتنے پیارے کارٹونز بنے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو اٹریکٹ کروانے کے لیے میرے خیال میں پھر اس طرح کی چیزوں کو آپٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں وہی پھر پوری زندگی انسان ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سو یہ چیزیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں. جب آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور آپ جب ان کا پورا معائنہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی انہوں نے اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھا اس لیے اب ان کے دانتوں میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں. سو وہ پرابلمز کون کون سے ہوتے ہیں جب لوگ اپنی برشنگ پراپر نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں یا ویسے اپنی اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے؟ سو اس کے نتیجے میں جنم لینے والی بیماریاں یا مسائل کون کون سے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو میں نے آپ کو انفارم کیا کہ بیبی بوٹل کیریز بہت کامن ہے بچوں میں. بیبی بوٹل کیریز ہمیں ایڈریس ہوتی ہے لائک 5 years میں. جب پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے والے ٹیتھ میں کافی زیادہ پین ہوتی ہے اور پھر پیرنٹس ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. اکثر بچوں کے نا دانت بھی میں نے دیکھے کالے ہو جاتے ہیں، گرے کلر کے ہو جاتے ہیں، ایک نارمل ہوتا ہے ایک گرے کلر کا ہوتا ہے. اور یہاں پھر ایسے ہوتا ہے کہ دانت کے اوپر فرنٹ کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہول سا بلیک سا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز انفارم کر دوں کہ جب کیریز ہوتی ہے تو پہلے وہ وائٹ پیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ وہ فرسٹ ہی بلیک پیچ نہیں ہوتا، وائٹ پیچ ہوتا ہے دین وہ یلو ہوتا ہے. اور ہم اس ٹائم بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. وائٹ پیچ کو تو ہم بالکل ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اور یلو کو تو بالکل بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہمیں لگتا ہے یہ چیزیں نارمل ہیں، جب یہ دانت گریں گے نئے دانت آئیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا ایڈلٹس کے اندر، بڑوں کے اندر کون کون سی بیماریاں جو ہیں اورل ہائیجین کا جب خیال نہیں رکھتے تو کون کون سے پرابلمز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو کیریس لائک میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ 21 years 22 years کے کیسز زیادہ ہیں جن میں جو ہمارا فرسٹ مولر ہے وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے اور نیکروسس ہونے کے بعد وہ پراپر دانت ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پین نہیں بیئر کر پا رہے ہوتے یا ڈاکٹر ان کو صحیح طرح سے ڈائگنوز نہیں کر پاتا تو وہ دانت کو نکلوا دیتے ہیں. موسٹلی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ کے منہ میں 6 نمبر ٹوتھ ہے ہی نہیں، فرسٹ مولر ہے ہی نہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس میں پین اتنی تھی کہ وہ کسی بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نکلوا دیں یا آپ نے خود کہا کہ یہ مجھے دانت نکلوانا ہے لائک مجھ سے پین بیئر نہیں ہو پا رہا. تو جب وہ دانت نکلتا ہے تو موسٹلی کیسز میں پیشنٹس کے ہماری جو 80% ڈائٹ ہے وہ ہم لوگ اس دانت کے ذریعے سے چیو کرتے ہیں. تو جب وہ منہ میں دانت نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ ہم لوگ ریپلیس بھی نہیں کر پاتے تو وہاں پہ ایک گیپ آ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ بون ریزارپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگین مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ساتھ والے دانت اس سائڈ پہ موو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سے کیسز میں پیشنٹس جو ہیں وہ اس دانت کو لائک ریپلیس نہیں کر پاتے اور پھر وہ چیوئنگ میں ان کو ایشو ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز کہ جب ہم اورل ہائیجین کی بات کرتے ہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جب ہم اورل ہائیجین کی بات کرتے ہیں؟ کس طرح سے اپنے دانتوں کی کیئر کرنا، حفاظت کرنا، ان کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئکلی بتائیے گا کیونکہ پھر میں نے وزڈم ٹوتھ پر بھی بات کرنی ہے اور وقت میرے پاس بہت. سب سے پہلے تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمارے کھانے کے بعد کلی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کلی کرنے کے ساتھ ہمارے جو بھی کھانا ہم نے کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے منہ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نارملی اس کو برش کریں آفٹر. اچھا لوگوں میں ایک چیز ہے کہ وہ آفٹر بریک فاسٹ نہیں برش کرتے, لائک وہ بیفور بریک فاسٹ برش کرتے ہیں اور پھر آفس یا اسکول یا کہیں پہ بھی جانا ہے تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں. آفٹر بریک فاسٹ برش کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے بیسکلی وہ آپ کے منہ سے نکل گیا سارا اور اب آپ کا کلین ہو گیا. اور اس رات کو سونے سے پہلے برش کرنا بہت ضروری ہے, اور صبح جب آپ نے رات کو برش کیا ہوتا ہے تو صبح آپ صرف کلی کر کے ناشتہ کر لیں اور اس کے بعد آپ پراپر برش کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں جو ہے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے؟ فلاسنگ کرنا بہت ضروری ہے. فلاسنگ کرنے سے ہمارے جو دانتوں میں اسٹک ہوا ہوتا ہے میل اس کو ہم لوگ ریموو کر سکتے ہیں. نارملی کیسز میں ہم لوگ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اسے کلی کر سکتے ہیں. اور ماؤتھ واش کا یوز بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ماؤتھ واش سے بھی آپ کی اورل ہائیجین مینٹین بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم وزڈم ٹوتھ کی بات کرتے ہیں, اورل ہائیجین پر تو ہم نے بات کر لی, وزڈم ٹوتھ جو ہے کس ایج میں نکلنا سٹارٹ ہوتا ہے, اور جن لوگوں کا وزڈم ٹوتھ نکلتا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا وزڈم ٹوتھ کی بیسکلی اس کی ایج پراپر 17 to 25 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. لائک اس ایج ڈیوریشن میں آپ کا جو وزڈم ٹوتھ ہے وہ ایرپٹ ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے منہ میں لائک گروتھ جو ہے جو کی اس ٹائم تک کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. آفٹر جو گروتھ ہمارا جو وزڈم ٹوتھ ہے وہ ایرپٹ ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس میں اسپیس نہیں آتی ہمارے جو میں, اور وہ اس کی جو پوزیشن ہے اس کی وزڈم ٹوتھ کی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر وہ پینفل ہوتا ہے پیشنٹس کے لیے. وہاں پہ امپیکشن ہوتی ہے, لائک ہم لوگ وہاں پہ برشنگ نہیں کر پاتے ایزیلی, بہت پیچھے دانت ہوتا ہے, ہم لوگ اس کو اچھے سے کلین نہیں کر پاتے. ہمارے منہ میں ٹوٹل 4 ہوتے ہیں, 2 اپر اور 2 لوور. وہ جو کانسیپٹ تھا 32 دانتوں والا وہ ان 4 کو ملا کے ہے. ویسے نارملی 28 ہمارے دانتوں میں. اچھا جب وزڈم ٹوتھ کسی کا بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں, کتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے, کیا کیا پرابلمس جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ میں نے اکثر لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ منہ میں تھوک یعنی سلائیوا بہت زیادہ بن رہا ہوتا ہے جب آپ کا وزڈم ٹوتھ آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے سائنس کیا ہیں کہ اب آپ میں عقل آ رہی ہے آن اے لائٹر نوٹ؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کو ایک تو سیویئر پین ہوتی ہے, اسٹریس سے ایگریویٹ ہوتی ہے. لائک آپ کو جب کبھی اسٹریس ہے تو آپ کو اس میں پین زیادہ اسٹارٹ ہوگی اور سویلنگ ہو جائے گی, وہاں پہ بلیڈنگ ہوگی. موسٹلی سیویئر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو لمیٹڈ ماؤتھ اوپننگ ہو جاتی ہے, لائک منہ نہیں کھل پا رہا ہوتا اور پیشنٹ کافی سیویئر پین میں ہوتا ہے اور وہ اس کی پین جو ہے وہ برین کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے. اور ایون کچھ پیشنٹس میں تھروٹس میں بھی کافی پین ہوتی ہے. انفیکشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کافی سویلنگ اور ایبسیس جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو مین سائن تو یہی ہے کہ آپ کو پین ہوگی, تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. ہوتی ہے. اور پھر اس میں انسان کو اپنی درد کی شدت کم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ درد کی شدت کم کرنے کے لیے موسٹلی تو ہمارے یہاں پہ خود سے ہوم ریمیڈیز بھی کرتے ہیں. وہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کی کلیاں کرتے ہیں گھر پہ, لونگ ڈال لیتے ہیں, نیم کے پتوں کی کلی کرنا. ایگزیکٹلی. اور اپنے خود سے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز بھی خود بھی ہوتے ہیں, وہ خود ہی گھر پہ پین کلر لے لیتے ہیں. اس کا جو ایک پراپر جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ فرسٹلی جب آپ چیک کروائیں آپ کو وزڈم ٹوتھ آپ کا آ رہا ہے اور اس کی پوزیشن ڈسٹرب ہے تو پھر آپ کو اس کو ریموو کروا دینا چاہیے. اچھا یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ درد صرف اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی وزڈم ٹوتھ کی؟ بالکل پوزیشن سو آپ کو تکلیف تب زیادہ ہوگی. اچھا جن لوگوں کی عقل داڑھ نہیں نکلتی کیا ان کی عقل واقعی کم رہ جاتی ہے؟ ایسا بچپن سے ہم سنتے آئے, کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا ہم نے بھی سنا تھا لیکن ایسا ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے اور ایسا نہیں ہوتا. عقل داڑھ کا تعلق عقل سے تو خیر نہیں ہے, یہ ویسٹیجیل آرگن ہے اور یہ نہ بھی آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے. عقل رہتی ہے, عقل رہتی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ گٹے گوڈوں میں چلی جاتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ جب آ رہا ہوتا ہے تو تب صحیح والی عقل سے نہ درد ہوتی ہے. ہاں وہ درد بہت زیادہ اس ٹائم ہوتی ہے, بہت پینفل ہوتا ہے, بہت زیادہ اس ٹائم درد ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں سے یہ ٹالریٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے منہ میں صرف 2 وزڈم ٹوتھ آئیں, 2 آئیں نہ, یا 1 آ جائے 3 آئیں نہ, یا مطلب 4 کے 4 نہ آئیں. ہاں جی یہ چیز نارمل ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کچھ پیشنٹس میں ہم جب او پی جی کرواتے ہیں ایکس رے تو اس میں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وزڈم ٹوتھ ہے. اینڈ ونس یو آر ابو 25 سو پھر بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا وزڈم ٹوتھ اب نہیں آئے گا, یا پھر بھی اکثر لوگوں کا 27-28 سال میں آ جاتا ہے. 30 ایئرس میں بھی پیشنٹس آتے ہیں جن کا آ رہا ہوتا ہے وزڈم ٹوتھ,
تو اس کی کوئی اور جب ایک ڈینٹسٹ ہوتا ہے وہ وزڈم ٹوتھ سے ہونے والی تکلیف کو کس طرح ڈیل کرتا ہے؟ ہمارے پاس سب سے پہلے تو پیشنٹس جب آتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کو وزڈم ٹوتھ کا پین ہے یا کس چیز کا. وہ ای این ٹی کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں, ای این ٹی والے ان کو ریفر کرتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس ڈائگنوسٹک جو ٹول ہے وہ ایکس رے ہی ہے. ہم ایکس رے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس کی پوزیشن کیسی ہے, اور پھر اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے, یعنی درد کی شدت کو کم کیسے ایکچولی میں کیا جا رہا ہے؟ ہم لوگ اس ٹائم تو ہم لوگ اس کو انیستھیزیا دے دیتے ہیں, وہ ایریا جو ہے اس کو کلین کرتے ہیں نارمل سیلائن سے. اور بیسیکلی فوڈ امپیکشن کی وجہ سے پین ہوتی ہے, وہاں پہ فوڈ امپیکٹ ہوا ہوا ہوتا ہے تو وہ پینفل ہوتا ہے. اور آپ ان امپیورٹیز کو جو ہے ریموو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی پین کلرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ پین کلر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور پھر اگین ان کو اگر انہوں نے ایکسٹریکشن کروانی ہو تو اس کا پھر ہم لوگ ان کو سارا بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رقیہ فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. سو اورل ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انفلوئنس کریں ان اے پازیٹیو وے, ان پر اپنا اثر چھوڑیں, آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی امپیکٹفل, بڑی پاورفل لگے, اس کے لیے باڈی ہائیجین, اورل ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. برش کریں, اور میرے خیال میں دن میں 2 سے 3 بار برش کریں, اور اگر آپ سے نہیں ہوتا پھر آپ فلاسنگ کر لیں, کسی اچھے ماؤتھ واش کا استعمال کریں. لیکن اورل ہائیجین جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. بعض لوگوں کا نیچرلی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ برش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے منہ سے ایک جو اسمیل ہے وہ آتی رہتی ہے. سو اس میں آپ اپنے منہ میں سونف, الائچی کچھ بھی رکھ لیں, لیکن آپ کے منہ سے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسمیل نہیں آنی چاہیے, ورنہ یہ بہت برا آپ کا امپریشن جو ہے وہ کسی دوسرے پر چھوڑتی ہے. اور وزڈم ٹوتھ جناب, آج پھر ہم نے اس پہ پراپر ڈسکشن کی, اور یہ چیز اس کنکلوژن تک پہنچے کہ اگر آپ کا وزڈم ٹوتھ نہیں ہے لیکن عقل آپ میں پھر بھی موجود ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس عقل سے یا نہیں اٹھانا چاہتے. دس واز آل آن اے لائٹر نوٹ. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, شو کے سیگمنٹ میں آج ہم نے بات کرنی ہے ریئل ہیپینس, حقیقی خوشی پر. حقیقی خوشی انسان کو کس طرح سے مل سکتی ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے, ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے, انٹرنیٹ اور موبائل فونز اور ڈیوائسز اور گیجٹس ہر بندے کی ایکسیس میں ہیں. بٹ ڈسپائٹ آف ہیونگ آل آف دیز فیسلٹیز وی آر لیکنگ ہیپینس, وی آر ناٹ ٹرولی ہیپی. اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کیا بہت زیادہ خود غرض ہو چکے ہیں؟ خود غرضی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنی خوشی جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں میں تلاش کرتے ہیں, اور جن چیزوں میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے ایٹ ٹائمز ہمیں ان میں تلاش نہیں کر رہے ہوتے. مطلب میں اکثر سوچتی ہوں حقیقی خوشی کیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے حقیقی خوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کو ہو, آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو, اور آپ کے پاس انر سیٹسفیکشن ہو, جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہو, اور رات کو آپ ایک پیسفل نیند جو ہے وہ انجوائے کریں. سو دس از دا ٹرو ہیپینس. آپ کے پاس آپ کے رشتے ہوں, آپ کے پیرنٹس ہوں, آپ کا پارٹنر ہو, اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس زندگی کی ساری بلیسنگس ہیں. اور ایٹ ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ خوشی ہمیں دوسروں کو خوش کرنے سے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پاور یا مرتبہ دیا ہے, سو آپ اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے اور کسی کا کوئی کام کر کے اس کو خوشی دے کے, اس کے لیے آسانی پیدا کر کے اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں حقیقی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے حقیقی خوشی کی ڈیفینیشن ہر انسان کے نزدیک جو ہے وہ مختلف ہوگی, لیکن یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خوشی انسان کو کن چیزوں سے مل سکتی ہے. آج کا انسان اتنا مٹیریلسٹک کیوں ہو چکا ہے, اور یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے وہ ہمیں خوشیوں سے, سکون سے دور کرتی ہے. پلس دوسروں کو جب ہم خوشی پہنچاتے ہیں سو اس سے ہمیں خود کتنا سکون, کتنی راحت, کتنی خوشی ملتی ہے. ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ملیحہ سمی اس وقت شو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ملیحہ فار جوائننگ اس ان آور شو, اینڈ گڈ ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. سب سے پہلے حقیقی خوشی میرے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ سکون ہو, آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں سکون ہو. سب کو سب کچھ نہیں ملتا, لیکن جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس میں راضی ہوں, اور آپ پیسفل نیند انجوائے کر کے رات کو سوئیں. سو یہ حقیقی خوشی ہے. What do you think? What is the real meaning of happiness آپ کے نزدیک؟ تھینک یو فار انوائٹنگ ان دا شو. اور دیکھیں آج کے دور میں ہیپینس کے تھوڑے مطلب بدل گئے ہیں. اٹ کوائٹ چیلنجنگ ٹو گین یور ہیپینس. بیسیکلی ہیپینس ایک مینٹل اور فزیکل سٹیٹ ہے جس میں انسان کو اطمینان ہوتا ہے, وہ اپنے حالات پہ مطمئن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ اپنے ہونے والے ارد گرد واقعات سے مطمئن ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے اور مگن ہوتا ہے.
کافی حد تک جو آپ نے انٹروڈکشن دیا بالکل وہ صحیح ہے سارا، کہ خوشی جو ہے آج کے دور کے انسان نے ریلیٹ کر لی ہے مٹیریلسٹک چیزوں سے. مٹیریلسٹک چیزیں ان کے لیے خوشی کا باعث بن گئی ہیں. نیا موبائل، نئی گاڑی، نیا بزنس سیٹ کر لینا، نیو اچیومنٹس حاصل کر لینا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقتی خوشی دیتی ہیں، وقتی خوشی ضرور لاتی ہیں. لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں ریئل ہیپینس کی، ریئل سکون کی، ریئل کنٹینٹمنٹ کی، جوائے کی، دیٹ از ریلیٹڈ کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد بانٹیں، لوگوں کی مدد کریں. اصل خوشی اللہ تعالیٰ نے بانٹنے میں رکھی ہے، وقت دینے میں رکھی ہے، وقت لینے میں نہیں. کسی چیز کو، مٹیریلسٹک چیزوں کو دوسروں میں بانٹنے میں رکھی ہے، انہیں جمع کرنے میں نہیں ہے. مطلب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کو کتنا وقت دے رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کو کتنا وقت دے رہا ہوں، میں اپنی لائف میں بیلنس کتنا ہوں. اس سے اس کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ خوشی سکون دینے میں ہے، خوشی سکون چھیننے میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اپنی گفتگو کے دوران کہ جو چیز بھی مطلب آپ زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، وٹ ایور یو آر ہیونگ، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس انرجیز ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. سو وہ جو چیز آپ کو خوشی دے گی نا، وہ آپ کو اپنے مٹیریلسٹک ہونے سے کبھی بھی نہیں مل سکتی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز، ہم بات کر رہے ہیں حقیقی خوشی کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی ذات سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں. ملیحہ سمیع ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے. ملیحہ، اچھا ایک میں اور چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے بتایا کہ اصل خوشی بانٹنے میں ہے، دینے میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصل خوشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل خوشی ہماری اپنی ذات میں بھی تو ہے. ہماری اپنی ایکٹیویٹیز، ہماری روزمرہ کی روٹین، ہم کوئی ایکسرسائز کر لیں، ہماری اچھی ڈیلی روٹین ہو، ہم اچھا کھانا کھا لیں، ہم اچھا لباس پہن لیں، ہم اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں، یہ چیزیں بھی تو ہمیں مینٹل پیس دیتی ہیں. جب آپ کے پاس مینٹل پیس ہوتا ہے، خوشی آٹومیٹیکلی آپ کے پیچھے آ جاتی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں، اگر آپ کی زندگی مصروف ہے تو مصروف شخص ہر وقت کہیں نہ کہیں زندگی میں کوئی نہ کوئی تگ و دو اور جستجو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ خوش رہتے ہو، آپ مطمئن رہتے ہو. لیکن اگر آپ اس چیز کو اس سے ریلیٹ کر دیں کہ مجھے فلاں شخص سے وقت چاہیے یا فلاں دوست سے وقت چاہیے اور ہر وقت چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے، جب ہم اپنی خوشی کو اپنی چیزوں میں رکھتے ہیں، اپنی روٹین میں رکھتے ہیں، تو وی فیل ویری سیٹسفائیڈ. جیسے ہم جاب کرتے ہیں تو ہم جاب پہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، ہم گھر آتے ہیں، فیملی کو وقت دیتے ہیں، تو ہم نیچر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جہاں ہم قدرتی طور پر چیزوں سے ہٹتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی ریلیٹ کر رہے ہیں انسانوں سے، ہم خوشی ریلیٹ کر رہے ہیں اشیاء سے، ہم خوشی ریلیٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس اگر یہ موبائل یا گاڑی آئے گی تو مجھے خوشی ملے گی، تو یہ اگر اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں خوشی اس چیز میں بھی ہے کہ آپ رائٹ ناؤ whatever you are having, live in the present moment. جو لوگ ابھی حال میں رہتے ہیں، جو مومنٹ ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں، نہ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور نہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں کیا کر کے آئے ہیں. بالکل. جو لوگ پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں وہ مطمئن بھی رہتے ہیں، اور ان کے کام نیچرلی، کیونکہ یہ قدرت کے بھی تو کچھ لاز ہیں نا، لا آف اٹریکشن، پاور آف سب کانشیس مائنڈ، پاور آف یور کانشیس مائنڈ. آپ جتنا پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو اتنا خوشی دیتی ہیں. لیکن یہ چیزیں مائنڈ فلنس جو ہے یہ پریکٹس سے آتی ہے، میرے خیال میں پریکٹس سے آتی ہے. اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اپنی پرسنالٹی میں بہت ساری چینجز لانی پڑتی ہیں. آپ نے جو باتیں کی روما بالکل صحیح ہیں، کیونکہ دیکھیں زندگی میں نا اولیاء کرام سے ہم نے سیکھا ہے، وہ انہیں دو چیزوں کا کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، غم نہیں ہوتا تھا. ایک وہ ماضی کا پچھتاوا نہیں رکھتے تھے، دوسرا مستقبل کی فکر نہیں کرتے تھے. آج کا انسان سب سے زیادہ ماضی میں پھنسا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں کیا بیہیویئر کیا، مجھے اس نے نقصان پہنچایا، میں اس سے نہیں مل سکتا. اور دوسرا وہ مستقبل میں پھنسا ہوا ہے کہ میرا اور میرے بچوں کا آنے والے وقت میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، موت زندگی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو انسان کی خواہشات جتنی کم ہوں گی اتنے اسے زندگی میں سکون ملے گا. اور توکل، فیتھ ہونا اپنے رب پر، اور اس کے بعد اپنے آپ پر، دعاؤں پر یقین ہونا، یہ بھی چیز اسپرچولی کنیکشن. آپ کا جو مرضی مذہب ہے، لیکن جو اسپرچول کنیکٹیوٹی ہے نا، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پیس دیتی ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں ہیپینس ہائی انرجی ہے. ہیپینس ایک وہ انرجی ہے جو انسان کو مطمئن رکھتی ہے، اس کا چہرہ پرسکون ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، خوشگوار احساس ہے.
ڈپریشن از اے لو انرجی. ڈپریشن والا انسان مایوس ہوگا, غم میں ہوگا, اسے کہیں نہ کہیں فکر رہے گی, وہ بہت سارے وہم و گمان میں رہے گا. ڈپریشن ٹوٹلی لو انرجی ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لوگ کسی بھی معاملے میں ڈپریس نہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. اور اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ کبھی بھی غم میں یا اینگر میں کوئی فیصلہ مت کرو, اور کبھی بھی خوشی میں کوئی وعدہ مت کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے تم بعد میں اگر وعدہ نہ نبھا سکو تو تمہاری یہ بالکل دیکھیں ان باتوں کے کتنے ڈیپ میننگز ہیں, اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی یہ باتیں ہیں کہ ہم جب خوشی میں ہوتے ہیں وی آر سو ایکسائٹیڈ, وی آر فل آف ایکسائٹمنٹ کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں. ہم اس ٹائم اپنے اندر ایک عجیب سا پیشن, عجیب سی انرجی فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے. اس ٹائم پر کیا ہوا وعدہ جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہمیں ایٹ ٹائمز ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہم نے جذبات میں آ کے تو یہ کہہ دیا لیکن اب ہم سے ہو نہیں رہا. اور غصے میں آپ یہ دیکھیں کہ غصے میں تو انسان بہت بڑے غلط کام کر لیتا ہے, فیصلے کر جاتے ہیں. غصے میں لوگ ڈیورس دے دیتے ہیں, غصے میں لوگ مرڈر کر دیتے ہیں, غصے اور بعد میں پچھتاتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ ان چیزوں سے آپ مطلب اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں, جذبات کو ہمیشہ تھوڑا سا کوشش کریں سپریس کر کے چلیں تاکہ ایک نارمل زندگی گزاریں. ریلیشن شپس کی جہاں ہم بات کرتے ہیں, جیسے ہم کر رہے تھے بریک میں, ریلیشن شپس بہت جلدی کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور دو لوگ ایک مخصوص ایکسپیکٹیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ایکسپیکٹیشن ختم ہوتی ہیں تعلق اور اپنی خوشیاں جو ہیں وہ اس دوسرے بندے پر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اپنی خوشیوں کے لیے ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. میں یہی چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے, اسپیشلی ویسے تو سبھی لوگ لیکن میجورٹی آف دا پیپل, لیکن جب ہم ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں دے آر فائنڈنگ دیئر ہیپینس ان دیئر پارٹنرز. وائی؟ وہ اپنے میں خوشی کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ اور میرے خیال میں آج جو ہماری یوتھ سب سے زیادہ انہیپی ہے نا, جتنا پیروں فقیروں پر رش ہوتا ہے یا جتنے آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں تو ریلیشن شپ ایشوز کے ساتھ زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے جو ہے نا ریلیشن شپ بنانا ہے, محبت کرنی ہے, تو اس کے بھی کوئی قاعدے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو تمہیں اس کا تابع ہونا پڑے گا. تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم اس کی سرنڈر کرنا پڑے گا. محبت میں نا ضد نہیں چلتی. محبت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی گزارشات پیش کروں, میں اپنی باتیں منواؤں. ایک تو یہ چیز ہماری جنریشن کو سمجھ نہیں آتی. سیکنڈلی وہ فوراً اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ شخص میرے مطابق نہیں ہے, تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے مطابق چل رہا ہے, لیکن جب 2 سال وہ نہیں چلا, 2 سال بعد اس نے کچھ اپنی چیزیں کرنی شروع کر دیں, تو اب یہ ریلیشن شپ خراب ہوگا کیونکہ وہ میرے مطابق نہیں رہا. تو انسان نا چینج مانگتا رہتا ہے بار بار. دیکھیں ایک طرح سے پوری زندگی گزارنا یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح لوگ تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ریلیشن شپ میں ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں. اچھا, ایک آپ نے چیز کی کہ ہم جو ہیں وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یا ہم ایکسپیکٹ اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہماری وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہیں. آپ نے ایک اور چیز کی کہ محبت کے بھی کچھ قاعدے قوانین ہوتے ہیں, اینڈ دس از ویری مچ ٹرو کہ ہم کچھ ڈسپلنس کے ساتھ کچھ رول سیٹ کر کے اس ریلیشن شپ میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو محبت ہے, لیکن محبت میں انکنڈیشنل لو تو ہونا چاہیے, لیکن اس انکنڈیشنل لو کے نتیجے میں آپ نے ہمیشہ ریسیونگ اینڈ یا گیونگ اینڈ پر نہیں رہنا. ایک بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایک بندہ ہمیشہ گیونگ سائڈ پر رہے اور وہ دیتا ہی رہتا ہے, خوشیاں دے رہا ہے, اگلے کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے, اپنا آپ نیگلیکٹ کر رہا ہے, سو آئی ایم پریٹی شیور کہ دیر ول کم اے ٹائم جب وہ فرسٹریٹ ہوگا, وہ ریلیشن شپ ایک ڈیزاسٹرس مومنٹ پر آ کر ختم ہوگا. سو میرے خیال میں بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اگر پیار میں 2 لوگ ہیں, ایک بندہ آپ کی عزت کر رہا ہے, رسپیکٹ کر رہا ہے, آپ کو وقت دے رہا ہے, آپ کی ساری خواہشات پوری کر رہا ہے, ان ریٹرن اس کی بھی پھر کچھ ڈیمانڈز ہوں گی. ڈیمانڈز نہیں تو اس کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں نا. جب اس کی خواہشات نہیں پوری ہوں گی تو پھر فرسٹریشن آئے گی. تو دیکھیں یہ آپ نے اپنے تعلق کو خود نبھانا ہے نا. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی عزت نفس پہ تو کمپرومائز نہیں کر رہے. محبت میں اپنی عزت نفس اور رسپیکٹ پہ کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کی رسپیکٹ آپ کی خاندان کی رسپیکٹ ہے. جہاں آپ نے وہ کمپرومائز شروع کر دیا وہاں پہ آپ سمجھے میدان ہار گئے. تو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی فلاسفرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے 2 way تھنگ.
यू नो मोहब्बत एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, वन वे स्ट्रीट It's a two-way traffic टू actually. वे डेस्टिनेशन। आपने एक जगह पहुंचना है तो जितनी मोहब्बत आप कर रहे हो उतना ही अगला ज़रूर करे। और इसमें तो बहुत एक खूबसूरत बात हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाई है कि एक शख्स ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले शख्स के दिल में मेरी कितनी मोहब्बत और इज़्ज़त है, तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि जितनी तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत और इज़्ज़त है। तो ये तो बहुत आसान है पैमाना नापना कि आप जिस शख्स से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपसे कितनी मोहब्बत करता है, ये उसी तरह पता चल जाएगा, उसके रवैये में नज़र आ जाएगा। ये चीज़ें इनको मेक श्योर करना एट टाइम्स ये होता है क्योंकि हम हकीकी खुशी की बात कर रहे हैं, हकीकी खुशी के आगे ये सारी चीज़ें उसके कंपोनेंट्स में आती हैं। एट टाइम्स ये होता है कि कोई इंसान बार बार अपने बिहेवियर से रेड फ्लैग्स जो है वो शो कर रहा है, लेकिन हम उसकी मोहब्बत में इतने अंधे इतने पागल हुए होते हैं कि वो हम तमाम रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। दिस शुड नेवर हैपन, दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज अभी आप रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हैं। वंस यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर सो आप फिर एक टाइम आएगा फ्रस्ट्रेट होंगे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हमने तमाम चीज़ें की। लास्ट 2 मिनट्स में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने आप को पैम्पर करना, अपनी सेल्फ केयर करना, अपने लिए कोई गोल सेट करना और फिर उसके बाद उनको अचीव करना, मज़ीद इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं और जो मैंने चीज़ें बताई वो कितनी ज़रूरी हैं हकीकी खुशी के लिए? हकीकी खुशी आपको ना बेगर्ज होने से मिलेगी, मोहब्बत में बेगर्ज हों, ठीक है। कभी ये दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें। ज़िंदगी में जो आपके साथ मोहब्बत से चलेंगे वो आपको खुद ही वक्त बता देगा। कुछ रिश्ते होंगे जो आपको उनसे दूर होना पड़ेगा क्योंकि वो आपको नुकसान दे रहे होंगे। सेकेंडली कि वो आपसे हसद में मुब्तला हो जाएंगे। तो जहाँ पे महफिल में इज़्ज़त ना हो ना रोहमा, वहाँ से चले जाना चाहिए। कभी भी इस चीज़ पर डिसहार्ट ना हो कि उसने मेरी कदर नहीं की या वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको उससे दूर कर लिया। अपने गोल पे फोकस रहें। ज़िंदगी बहुत तवील होती है और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी की ट्रेन में बैठते हैं और अपना स्टेशन आने पे उतर जाते हैं। लेकिन आप अपनी ट्रेन का जो ड्राइविंग सीट है ना वो आपके पास अपनी रहनी चाहिए। कभी भी आपको खुद भी पता होना चाहिए कि किसका स्टेशन किसका स्टॉप आ गया, अब इसको उतार देना है। एग्जैक्टली, अपनी खुशी का कंट्रोल कभी किसी दूसरे के हाथ में ना दें। ये बिल्कुल ठीक बात है, और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करें। मुझे ऐसे लगता है ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ज़िंदगी में ट्रायल्स आते हैं, ये ऐसे लग रहा है, मतलब अगर हम ये बात करें कि ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं सो इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो कभी तो सरप्राइज़ टेस्ट भी आ सकता है, कभी मुश्किल पेपर भी आ सकता है और कभी बहुत अच्छा टेस्ट भी आ सकता है। सो अपनी ज़िंदगी की एक तो वो कहते हैं ना पावर और खुशियों की पावर, वो आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। बट इसके अलावा छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तलाश करें और सबसे बढ़कर डिस्ट्रीब्यूट करें। वट एवर यू आर हैविंग उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, पास ऑन करें। आपको जो कंटेंटमेंट मिलेगी अल्टीमेटली ये आपकी खुशी का बाइस बनेगी। थैंक यू सो मच।